अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, सियासत के खेल में वाहिद बेअसूली ही तो है, और वो असूल है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसे हर सियासी खिलाड़ी और अनाड़ी बराबर जानता है। मियाँ साहब चूंकि सियासत में पिछली 4 दहाइयों से बड़े बड़े मार के सर कर चुके हैं, सो अब उनके लिए इस बेअसूली के असूल का इस्तेमाल दाएं हाथ का खेल है कि अकल वालों के लिए निशानियां कम और हैरानियां ज्यादा छोड़ जाते हैं। अभी कल तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जीटी रोड की तहरीक जमहूरियत बचाओ और आइन की बालादस्ती की ही तो थी, मगर इदारों से उलझाव और महाजराई से लेस। आज मियाँ साहब आइन की बालादस्ती के लिए इन सभी के साथ बैठने को तैयार हैं कि जिनके सरों में खाक डालकर मियाँ साहब मुझे क्यों नकाला की दास्तान लेकर सरपट घोड़े की तरह भाग रहे थे। तमाम इदारों के साथ मिल बैठने का बयानिया छोटे मियाँ का है, बड़े मियाँ के बयानी से यकसर मुख्तसर। मियाँ साहब के लहजे की नरमी बता रही है कि उनके अपने ही असूल से यू टर्न लेने का वक्त आन पहुंचा है। मियाँ साहब आज कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के मौजूदा किरदार से बहुत मायूस हुआ हूं। पॉसिबल हो सकता है कि मियाँ साहब ये जुमला मासूमियत में ही कह गए हों, वगरना तो किरदार तो वही है कि जो गए वक्तों में मियाँ साहब मेमोगेट समेत हुकूमतें गिराने में अदा करते आए हैं। अब तस्करा चूंकि बेअसूली का चल ही पड़ा है, तो मुलाहिजा कीजिए, सेनेट में तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी की हमायत में हाथ घुमा के कान को दूसरी तरफ से पकड़ने का मंजर, जमात इस्लामी का पैनमा में पिटिशनर बनने के बाद सेनेट में नून लीग की हमायती होने का नजारा, मुशर्रफ साहब के लाडले शेखों की कल तक मार्शल लॉ की हमायत तो आज जुडिशल मार्शल लॉ का मुतालबा, चौधरी निसार का छोटे मियाँ का पार्टी सदर बनने के बाद खुलकर बड़े मियाँ साहब को एहसान याद दिलाना, बेअसूली के शानदार मुजाहिरे ही तो हैं। मजहबी जमातों के इत्तेहाद से एक बार फिर MMA सियासी बसात में उतार दी गई है। JUIF और जमात इस्लामी MMA के सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदेदारान होंगी, और अब यहाँ बेअसूली का असूल इन्होंने लागू किया है कि जो जमहूरियत के साथ खड़े होने की कस्में बाकायदा सहाफी बरादरी को मदऊ करके खाते हैं। सिंध से बलोचिस्तान तक सियासी और गैर सियासी मोहरे अपनी इस असूल की पासदारी में हर हद तक गए हैं। चनाचे सियासी अहवाल ये है कि सेनेट इंतखाब में ना कोई जमात अपना चेयरमैन ला सकी और ना अब निगरान सेटअप पे एक दूसरे से मुशावरत पर राजी हैं। अहले सियासत की ये जमहूरियत की अनोखी खिदमत है कि एहतसाब से इंतखाब तक कोई मामला ऐवानों में हल नहीं हो पाया। क्या निगरान हुकूमत के लिए भी पर्ची ऐवानों के बाहर से ही आएगी? एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। एक दफ़ा आपको तारुफ करवाई देती हूँ, मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे साथ अली रजा अब्दी साहब मौजूद हैं, MKM पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद हैं। आप सबको खुश आमदीद। अगर आप इजाज़त दें तो वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल से आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में लग रहा है राव अनवार ना हो गया, कोई सेलिब्रिटी मुल्जिम इस मुल्क के अंदर हमें दिखाई दिया गया है। सियाल साहब बताइएगा कि 13 जनवरी को नकीबुल्लाह का कत्ल होता है, खानदान के एहतजाज के नतीजे में आप 18 जनवरी को पुलिस मुकाबले की तहकीकात का हुक्म देते हैं, फिर 20 जनवरी को राव अनवार रूपोश हो जाते हैं, और फिर हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में उनका ज़हूर होता है बतौर सिंध पुलिस के सरबरा। आप पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती और आपका इस्तीफा नहीं बनता कि आपकी फौज का एक अफसर सूबे से फरार होता है और आपको मालूम तक नहीं? कुछ कोर्ट के अहकामात सितंबर में आए थे, हाई कोर्ट के अहकामात, जिसके मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अब जो है वो आउटसाइडर है पुलिस के अफेयर्स में। उसके बावजूद जो पुलिस ने जो उस कमेटी ने जो IG साहब ने तश्कील दी थी, उसने जो रिकमेंडेशंस हमें भेजी, हमने वो उसी वक्त अमल किया। तो बेसिकली अरेस्ट करना तो पुलिस का काम था, और पुलिस ने वो अपनी तरफ से कोशिश भी ज़रूर की होगी, बहुत सारी गिरफ्तारियां, और उसके बाद कोशिशें सर अपने तय कोशिश तो इज नॉट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर ना। माजरत के साथ आपने कोई कमेटी तश्कील दी है? 2 पुलिस की कमेटियां बनाई गई थी, उसमें उनको एक की जो है होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई थी कि थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी पुलिस को, सिंध पुलिस को ज़रूरत पेश आए, तो वो जो दूसरे सूबों के होम डिपार्टमेंट हैं वो उनको फैसिलिटेट करें। तो एक कमेटी वो थी जो इन्वेस्टिगेशन हेड कर रही थे अपना
اس کے ایک آفیسر اور دوسرے 3-4 آفیسرز تھے جو وہ بھی کمیٹی بنائی گئی تھی کہ ان کی فائنڈ ڈھونڈیں ان کو کہ کہیں پہ بھی ہوں تو ان کو وہ اریسٹ کیا جائے. 2 سندھ پولیس کی کمیٹی بنی ہوئی تھی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, جو انٹرنل پولیس ڈپارٹمنٹ میں 2 کمیٹی بنی گئی. تو پھر آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی کہ ایک صوبے کا پولیس افسر جو ہے وہ دن دہاڑے غائب ہو جاتا ہے اور 2 ماہ کے لیے غائب رہتا ہے. دس واز سوللی یور ریسپانسبلٹی, یور فیلئر, آپ کی کوتاہی. سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر ہوئے ہیں تو پولیس نے ڈیفینیٹلی, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پولیس اریسٹ ان کو نہیں کر پائی. راو انوار جیسے کہ اریسٹ ہو چکا ہے تو ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقے سے, میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ وہ کیسے وہاں پہنچے اور ایئرپورٹ پہ کیسے پہنچے, یا آج وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. تو 1-2 دن میں یہ پوری تفتیش کے دوران پتہ چل جائے. سیال صاحب ذرا پلیز ڈائریکٹ بات کیجئے, کہہ دینا پروونشل گورنمنٹ آؤٹ سائڈر ہے پولیس افیئرز میں, یہ کافی نہیں ہے. سر آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے بھارا چارج سنبھالنے کے بعد متعدد بار جو ہے وہ راو انوار کو معطل کیا ہے, مگر آپ نے ہر بار سندھ حکومت اور آپ نے انہیں بحال کیا ہے. کیا راو انوار اتنا اہم ہے کہ آپ نے اپنے صوبے کے پولیس چیف کو بھی ناراض کرنا گوارا کر لیا مگر راو انوار کو آج تک نہیں بٹھایا, نہیں ہٹایا؟ ایسی کوئی ریٹن میں میرے پاس, جب سے میں دوبارہ ہوم منسٹر بنا ہوں, میرے پاس ایسی کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ راو انوار کو ہٹایا جائے. تو میں 23 میں 2017 سے ہوں تو میرے پاس ایسی کوئی ریکمنڈیشن نہیں آئی تھی اس واقعے سے پہلے کہ راو انوار. چلیں سر بتائیے, ذوالفقار مرزا تو بھارا آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں, آپ سن چکے ہوں گے کہ راو انوار زرداری کا بندہ ہے اور اس کے ذریعے سے زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے. دس اسٹیٹمنٹ ہیز بین آن دا ریکارڈ. تو بتائیے کہ سر زرداری صاحب نے کیا جو کہا بھی تھا, اف یو ریمبر, کہ راو انوار بڑا بہادر بچہ ان کا, تو کہیں زرداری صاحب کی ہی آشیرواد کو تو نہیں حاصل انہیں کہ ابھی تک روپوش رہے ہیں, ابھی تک جس فیسیلیٹیٹر اور بیکنگ کا ذکر ہوتا ہے, خرم دستگیر اسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, بہت سے لوگ آج بھی زرداری صاحب مانتے ہیں. میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیان کا اس انٹرویو کی وضاحت خود ہی انہوں نے کر دی تھی. نمبر 2, جو کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے راو انوار سے تعلق ہے, دیکھیں کہیں پہ بھی کسی کا بھی کسی سے تعلق ہو سکتا ہے, لیکن اس تعلق کو یہ کبھی بھی اس کو لائسنس ٹو کل یا لائسنس ٹو ان اتھورائز ورک, کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ کرنے کی پرمیشن کوئی بھی نہیں دیتا. اگر ان کا آصف زرداری کے ساتھ کہیں تعلق ہے یا تھا تو وہ کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ مرڈر کرتے پھرو یا آپ کوئی چیز کرتے پھرو. ابھی تک کافی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر پروو نہیں ہوئی ہیں. میں ان کی راو انوار کی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ ہے, تو اس سپورٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ لوگوں کو مارتا پھرے, انکاؤنٹر کرتا پھرے یا زمینوں پہ قبضہ کرتا پھرے. یہ چیزیں ثابت ہوں, اور کہیں پہ بھی مجھے اس کے کیس کو ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے, کبھی بھی آصف علی زرداری صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اس کی سپورٹ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہوم منسٹر موجود تھے سہیل انور سیال صاحب, کہہ رہے تھے کہ دوستی اور سپورٹ ضرور حاصل ہے مگر کبھی کھل کے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو انکاؤنٹرز میں مارتے پھرو. سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ آصف علی زرداری صاحب نے کیا کھل کے گورننس کی ہدایات دی ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ نہیں دی؟ آج انٹرنیشنل واٹر ڈے بھی ہے, سو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے, اس کے بعد گیسٹ سے بات شروع کرتے ہیں. ایک تو ناظرین یہ ذہن میں رکھیے کہ 2.25 کروڑ نفوس پر مشتمل شہر کراچی جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 177 ممالک سے بڑا ہے. اب یوں تو کراچی کے درجنوں مسائل ہیں آف کورس, لیکن پانی کی قلت اور کچرے کی بہتات نے 2.25 کروڑ شہریوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. کراچی کا ادارہ برائے فراہمی اور نکاسی آپ کے اعداد و شمار, ان کے سٹیٹسٹکس کے مطابق اس وقت ایز وی سپیک کراچی کو روزانہ 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے, جبکہ ضرورت 1188 ملین گیلن کی ہے. یوں کراچی کو روزانہ 538 ملین گیلن پانی کی قلت کا سامنا ہے. پانی کے اس بحران کا نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان نے واٹر کمیشن قائم کیا. جسٹس امیر ہانی مسلم کو سربراہ مقرر کیا اور اس کمیشن نے پمپنگ سٹیشنوں پر میٹرز لگانے اور واٹر بورڈ کا پانی چوری کرنے والے مافیا کے خلاف
कार्रवाई का हुक्म भी दिया। वाटर कमीशन की रिपोर्ट ने सबकी आंखें खोल कर रख दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सीवरेज ट्रीटमेंट का कोई निजाम नहीं, 80% पानी पीने के काबिल नहीं, कई आरओ प्लांट्स नाकारा हैं, राइस कैनाल में 18 मकामात पर गंदा पानी डाला जाता है, सक्खर की 10 लाख आबादी का इंडस्ट्रियल, म्यूनिसिपल और अस्पतालों का फुजला राइस और इंडस कैनाल में छोड़ा जाता है, लाड़काना का 88% और शिकारपुर का 79% पानी पीने के काबिल नहीं है, जैकबाबाद की 1 लाख आबादी के लिए कोई फिल्टर प्लांट फाल नहीं है, सक्खर में पानी के 82 नमूनों में से एक भी पीने के लायक नहीं, हैदराबाद का 85% पानी मुज़र सेहत है। और इसी वाटर कमीशन रिपोर्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से यह तक कहा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर कराची साफ चाहिए। इस मोहलत के अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन कराची में कचरा जूं का तूं है। रोजाना 7000 टन से जायद कचरा डंप किया जा रहा है और इसमें से सिर्फ 60% 60% टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उठा पाती है। पानी की किल्लत और कचरे की बहुतात से 2.25 करोड़ शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाई हुई है और अवामी नुमाइंदगान का इख्तियारात और साथ ये रोना है या फिर इक़्तिदार की जंग में सियासी खला को फुलफिल करना ही ज्यादा अहम है। दैट क्वेश्चन आई थिंक डज नॉट डिजर्व एन आंसर। आप बेहतर समझते होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुशामदेंगे मलिक अहमद खान साहब, अली रजा अब्दी साहब, आमिर लियाकत हुसैन साहब को। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मलिक अहमद खान साहब, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले फरमाइएगा, एक बड़ा इशू जो आज जेर बहस रहा पूरा दिन, वो था मियां साहब और उनकी साहबजादी का लंदन जाना, अपनी ज़ौजा और अपनी वालदा रिस्पेक्टिवली उनकी आदत करने और डॉक्टर से बात भी करने के हवाले से। उनकी 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी हो चुकी हैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मगर सर बताइएगा कि नाम तो ECL के ऊपर नहीं है मियां साहब का, ना उनकी बेटी का, और अगली पेशी भी 5 दिन बाद है। सुन नहीं पा रहा हूं। आप कैन यू हियर मी नाउ मलिक साहब? ओके, 5 दिन बाद पेशी है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। 6 घंटे का सफर है लंदन में, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर नहीं है, तो किसने रोका है? जाके हो आए वापस। ये तो आराम से एक ट्रिप बन सकता है, जाएं वापस आए खुला आराम से। देखिए मेहर, आपकी बात लीगली भी ठीक है और ऐसे कर लेने में हर्ज भी कोई नहीं था। अगर जाना चाहते तो जा सकते थे, लेकिन अगर इजाज़त अदालत से ली जाए जिसके पास आप कमिटेड है अंडर ट्रायल, कि उनको इस्तिस्ना दिया जाए और 4-5 दिन से ज़्यादा अगर को 5 दिन मांग लिए जाएं, तो ये एक अक्यूज़ के राइट्स में से राइट है जो लॉ उनको ग्रांट करता है। सर मगर इसमें सियासत क्या करना? जब आप कहते हैं जाना चाहते तो जा सकते थे, बेगम कुलसूम नवाज बीमार हैं, डॉक्टर्स चाह रहे हैं कंसल्टेशन हो, तो वो जाएं आराम से। कौन सा 18 घंटे का सफर है? 6 घंटे का सफर है लंदन तक सर, आराम से जाएं, फर्स्ट क्लास के अंदर जाएं, फर्स्ट क्लास के अंदर वापस आएं, कंसल्टेशंस करें। सियासत कैसी? नहीं देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि उनकी ख्वाहिश जाने की जो है वो अदालत से उन्होंने कुछ वक्त मांगा कि 4 रोज़ में जाना आना शायद उन्होंने मुनासिब समझा कि कोई 2-4 रोज़ और मिल जाएं। अदालत ने नहीं वक्त दिया जाने का, ये अदालत की अपनी स्वाबदीद थी, लेकिन जो उन्होंने मांगा वो तो जब अगर नहीं दिए गए तो आज रात को भी रवाना हो सकते थे ना सर। मगर इसको ये कहना कि इदारे साजिश कर रहे हैं या बहुत बड़ा एक बायस है, ये जिस तरह पेंट किया जा रहा है नाइंसाफी, आज हो आते। नहीं देखिए, इसमें ये पहले नाम ECL में तो डाला नहीं, आपकी कैबिनेट बैठी चढ़ी है। अगर 800 लोग थे पैनामा के अंदर, 600 तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे हैं, उनमें से आपके कायदीन तो है नहीं। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टॉपिंग देम। मैं अर्ज करूं जी, इजाज़त है तो मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूं कि अगर वो जा रहे हैं तो किसी को 1 डे मीटिंग बिजनेस स्केड्यूल पे थोड़ी जा रहे हैं। उनकी अहलिया बीमार हैं और वो क्रिटिकली इल हैं, शी इज आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। मेरी अब बात सुन लें प्लीज। इस पे आज कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, कोर्ट को ये फैसला ये दे देना चाहिए था, ये इस्तिस्ना उनको देना चाहिए था। वो उनका कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड ये प्रूव कर रहा था कि उन्होंने कोई डेट जंप नहीं की, हर तारीख पर हाजिर हुए हैं। तो कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड को देखते हुए कोर्ट्स फैसला करती हैं, और अगर एक आधी डेट पर उनको पार्डन ग्रांट कर देते तो इट वाजंट अ बिग डील।
اوکے سو عامر لیاقت صاحب, کنڈکٹ آف دا ایکیوزڈ ابھی تک بہترین رہا ہے, ٹریک ریکارڈ اچھا ہے, روز پیش ہوتے ہیں, ہر پیشی جو ہے اس کے آگے ٹک مارک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ گرانٹ کر دینا چاہیے تھا, ان کو مہلت اور اسپیس دے دینی چاہیے تھی کہ اس طرح کے گلے شکوے یا اس طرح کی جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے لے کے براڈ کاسٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ ہر جگہ بات ہو رہی ہے, نہ ہوتی؟ دیکھیے اس سلسلے میں پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس عاقب نثار صاحب کا بیان کوٹ کر دیتا ہوں جو آج ہی کا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے اداروں کی تضحیک کی جا رہی ہے اور فیصلے پر تنقید کا سب کو حق ہے, انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت جانے اور میاں نواز شریف جانے. اگر احتساب عدالت انہیں بری کر دیتی ہے تو میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کے ساتھ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. لیکن عدالتی فیصلوں کی آڑ میں جس طرح وہ اداروں کی توہین کر رہے ہیں, تضحیک کر رہے ہیں, جناب چیف جسٹس نے فرمایا کہ یہ ہمارا صبر ہے اور ہمارا تحمل ہے کہ ہم اسے برداشت کر رہے ہیں. تو اب احتساب عدالت جانے اور نواز شریف جانے, انہوں نے ان کو کیوں نہیں استثناء دیا, کیا وجوہات تھیں, کیا گراؤنڈز تھیں؟ اگر آپ انسانی بنیادوں پر مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں یہ یقیناً کہوں گا کہ انسانی بنیادوں پر, انسانی بنیادیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی بنیاد ہوتی ہیں, اس پر اگر میاں صاحب کو استثناء مل جاتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, وہ اپنی اہلیہ کو دیکھ کر آ جاتے. لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ میاں صاحب واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. ہو سکتا ہے ایسی بات بھی نہ ہو, لیکن چونکہ چیف جسٹس نے آج اس پر کامنٹ کیا ہے تو ان کے کامنٹ کے بعد کہ اداروں سے اس حد تک لڑے ہیں, جا کر اس حد تک ان کی جگ ہسائی کی ہے کہ اب وہ احتساب عدالت جانے اور میاں صاحب جانے. ہاں سو آپ صاحب مجھے بتائیے گا, آپ کے بھی قائد جو ہیں لنڈن میں ہوتے تھے, آپ کے بھی ٹرپس لگتے رہتے تھے, بہت سے آپ کے لیڈرز کو میں جانتی ہوں جو 2-2 دن کے لیے بھی جاتے تھے, حال پوچھتے تھے, واپس آتے تھے, ان کی صحت کا بھی ایشو رہا ہمیشہ. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا جو گلہ شکوہ رہا اداروں سے اور ان کے باعث سے, کیا آپ کو وہی جھلک آج نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کے خلاف؟ جی ہیلو. آج جیسے نواز شریف صاحب اپنے جو مجھے کیوں نکالا نیریٹو انہوں نے شروع کیا تھا, اس کے بعد وہ اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریسپریکیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو ایسا سمجھا جائے کہ شاید ان کی کوئی ویکنیس آ گئی ہو یا اس ویکنیس کے تحت وہ اب گیو ان کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. اگر ریسپریکیٹ نہیں کیا جائے گا, جواب اسی طریقے سے نہیں دیا جائے گا جس طرح سے ایک فرینڈلی وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں, تو پھر اس میں ڈفرینسز اور بڑھیں گے اور ایشوز اور بڑھیں گے. ہمارا انفارچونیٹلی واضح طور پہ سامنے ہے جو آپریشنز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ, وہ بھی بہت کلیئر ہیں کہ اس میں کون کون انوالو تھا, کس طرح 92 سے لے کے اور ابھی جو 2013 کا خاص. سر آپ کے لیے بھی بہت کلیئر تھا نا, اسی طرح پی ایم ایل این کی قیادت اور پوری جماعت کہہ رہی ہے ان کے لیے بھی بہت کلیئر ہے کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں, کون سی گرینڈ گیم ہے, گریٹ گیم جس کا ذکر میاں صاحب کرتے ہیں. ابھی دیکھیے میاں صاحب کے ساتھ کوئی پکڑ دھکڑ, کوئی اریسٹنگ, ایکسٹرا جوڈیشل مسنگ پرسنز, خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ کو وہ بالکل ان کو ایک کورٹس کی طرف سے سزا ملی, سزا کے بعد پھر آگے نیب کورٹس میں گیا, نیب کورٹس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیمپیننگ شروع کی, ایک نیریٹو ڈیولپ, ان کو پوری ٹوٹل سپیس بھی ہے, ان کے آفیسز بھی کھلے ہوئے ہیں, ان کو پبلک میں آنے جانے بھی دیا جا رہا ہے, وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں, آ بھی سکتے ہیں. تو دیر از اے ڈفرنس, یو کین ناٹ کمپیئر یہ دیز ٹو. ہمارے ساتھ ایشو ذرا کچھ اور تھا اور ابھی بھی آج. اچھا سر ویسے ایک قدر کامن ہے سر, اگر آپ بات کریں, اگر آپ سنیں جو الطاف حسین صاحب نے جو ایک محاذ کھولا اداروں کے خلاف, آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر کیا قدغن لگی, ان کی لائیو سپیچز کے اوپر, اور الٹیمیٹلی آپ کی جماعت ٹوٹی اور منقسم ہوئی. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہی محاذ کھولا اداروں کے خلاف, لیکن آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈائیلاگ و مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیشکش قبول کی جائے گی؟ مریم جی. میں اسی پہ کہہ رہا ہوں نا, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ مہر, کہ اگر انہوں نے ایک تیار ہیں وہ اس کے لیے, تو اس کو جو ریسیپینٹ ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر وہ اس کو ایسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی آج تو ہماری جیت ہو گئی اور نواز شریف صاحب ہار گئے اور پنجاب میں بس اب ہم لوگ ان کو ٹیک اوور کر لیں گے, تو شاید یہ مشکل پڑے گا. لیکن اگر وہ اس کو ریسیپریکیٹ اس طرح کریں گے کہ ایک پولیٹیکل فورس ہے جو کہ اپنے آپ کو انیبل کر چکی ہے,
اور ایک سے عابدی صاحب مجھے اجازت دیں، آپ نے ریسیپینٹ کی ریسیپروکیشن کے اوپر بڑا بہترین ایک پوائنٹ اٹھایا ہے. ڈاکٹر صاحب، عامر لیاقت صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین صاحب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات کو لے گئے. ریسیپینٹ واز ناٹ ولنگ ٹو ریسیپروکیٹ سو ٹو سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات لے گئے ہیں یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات نہیں لے کر گئے، چاہے وہ عدالتوں کو گالیاں دینے کی بات ہو، اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کے حوالے سے بات ہو، گرینڈ گیم کی بات ہو، دل میں چھپے جو راز ہیں ان کو فاش کرنے کی بات ہو، ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا یو تھنک یا نہیں آیا؟ پہلے تو میری مہر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کن اداروں سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ذرا بتا تو دیں ادارے کون سے ہیں، کن سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب بتائیں. کیا عدالت سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عدالت تو کوئی ادارہ نہیں ہوتی، وہاں سے تو بات نہیں ہوتی، وہاں سے تو فیصلے آتے ہیں. عدالتوں میں تو بات وکیل کے ذریعے کی جاتی ہے، عدالتوں میں تو بات آرٹیکل کے ذریعے کی جاتی ہے، عدالتوں میں تو بات آئین اور قانون کے ذریعے کی جاتی ہے. تو عدالتوں سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی ہوتی ہیں جن سے مذاکرات کرنے کے بعد این آر او بھی ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، سیف پیسج بھی ملتا ہے. بتا دینا، مجھے تو نہیں پتا، بتا دے کون ہے وہ کھل کے. جب اتنی باتیں وہ کر رہے ہیں میاں صاحب کہ میں اداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں تو کھل کر بتا دیں. ان کے بھائی صاحب تو کرتے رہتے ہیں، اکثر کرتے رہتے ان کے بھائی صاحب، اور چودھری نثار صاحب بھی کیا کرتے تھے. تو وہ جن سے کیا کرتے تھے ان کا نام لینے میں کوئی حرج ہے؟ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں؟ تو نام بتا دینا کن اداروں سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ملک صاحب کیا خواہش ہے ان کی. بول سکو تو بول دو. دیکھیں بہر میں عرض کروں، اب تھوڑی سی اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. میرا خیال اگر ڈاکٹر صاحب اس کو اس نظر سے دیکھتے تو شاید ان کے لیے بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی. جیسے ابھی علی رضا صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے بھی کی. اب وی ہیو اے ہسٹری آف 70 ایئرز، جی 70 سال کی تاریخ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اگر تھوڑی سول سرچنگ کر لیں تو کیا ان تمام انسٹیٹیوشنز کا، بھلے سے عدلیہ ہے، بھلے سے ملٹری ہے، بھلے سے پارلیمنٹ ہے، بھلے سے آپ کی سول ایگزیکٹو سائڈ ہے، جتنے لوگ بھی ہیں، اب لیٹلی میڈیا کا بھی ایک بڑا رول ہے اس میں، سب لوگ بیٹھ کر یہ بات دیکھ لیں، اپنی سول سرچنگ کر لیں کہ تاریخ کے اوراق میں کس کی کہاں پر کتنی غلطی ہے. ایز اے پارلیمنٹ میرے فیلیئرز ہیں، میں نے وہ فیٹل مسٹیکس کمٹ کی ہیں جن کا آج میں خود وکٹم ہوں. میں نے پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کیا، نہیں تو آج ٹرف کا جھگڑا ہی نہیں تھا. میں نے کمیٹی سسٹم کو اسٹرینتھن کیا ہوتا تو آج ٹرف کا جھگڑا ہی نہیں تھا. یہ ساری باتیں وہیں ریزالو ہو سکتی تھیں. ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ پارلیمنٹ کی غلطیاں تھیں. اب جب سپریم کورٹ کی غلطیاں یا اعلیٰ عدلیہ کی غلطیاں وہ میں جسٹس منیر سے گنانا شروع کروں تو کہاں تک لے کر آؤں؟ کیا وہ غلطیاں آج درست تسلیم کی جائیں گی کہ اس لیے کہ میاں نواز شریف جو کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، تو آج وہ اگر ان کے خلاف کھڑے ہیں تو اس بنیاد پر ان کو کہا جائے گا who has a fair to talk؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سر میں عرض کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں. لیکن میری ایک سیکنڈ مہر، مجھے بات کرنے دیں، مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیں جی پلیز، لیٹ می سے اٹ. دیکھیں میں اس حبس کے ماحول میں آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان، آئی کین اسپیک، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، نہ اپنی پارٹی میں نہ باہر. آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ فیکشن تھا جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس آئیڈیالوگ اپروچ سے بہتر ہے کہ پریگمیٹک انداز میں لے کر چلیں. فیصلہ آ گیا، وکٹم ہوڈ ہو گئی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم نے مانا. 184 تھی، یہ فورم نہیں تھا. آپ کے ساتھ یہ بڑی مدلل ہمارے مباحثے ہوتے رہے، آپ کے پروگرامز میں ہوتے رہے. لیکن میں آئی جسٹ وانٹ ٹو سے ون تھنگ کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ان اداروں نے 70 سال میں کس نے کیا کیا ہے، کیا اس ملک کے اندر مارشل لاز نہیں لگتے رہے؟ کیا ایبڈوز پروڈاز نہیں آتے رہے؟ کیا اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی بات بالکل درست ہے. میرا ایک سوال ہے ملک صاحب، میرا آپ ہی سے سوال ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر علی رضا عابدی ہوتا نا وزیر اعظم، اور وہ یہ کوتاہی کرتا، کل تک کر رہا ہوتا اور پھر کہتا چلو یار غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہیں کریں گے، ایک نیا عہد کرتے ہیں، تو سمجھ بھی سکتے تھے. یہ میاں محمد نواز شریف تھے. میں نہیں بات کر رہی کہ انہوں نے جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنی گورنمنٹس ٹاپل کی ہیں، لیکن یہ میاں محمد نواز شریف تھے جو خود بھی بھگت چکے ہیں، جو خود عہد کر کے آئے تھے، جنہوں نے مساق جمہوریت کی تھی، جو تیسری بار وزیر اعظم اس ملک کے بنے تھے، اس سسٹم کے لوپ ہول سے بخوبی آگاہ تھے. جب وہ کل تک میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے جا رہے تھے، وہ کل تک یوسف رضا گیلانی کے گھر جانے کے اوپر سراپا احتجاج تھے اور شور مچا رہے تھے، تو سر پھر نہیں دیا جا سکتا نا آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اب خود آن پڑی ہے تو چلا اٹھے ہو. نہیں قطر نہیں، میں neither I am asking for that benefit of doubt nor I am claiming for it. You're saying چلو دے رہا ہے درست ہے، سمجھ تو گئے نا یار. کل تک تو وہ نواز شریف صاحب، it's because it's who it is we're talking about.
مہر مجھے اجازت دینا. دیکھیں میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں, میں تو آئی ایم اسپیکنگ فار واٹ آئی بلیو ان, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں تو فارورڈ ٹوگیدر کے نیریٹو پہ یقین رکھتا ہوں. میں یہ پہلے مجھے بتائیے, شہباز شریف صاحب کل تک کہہ رہے تھے عدلیہ اور فوج کے ساتھ ڈائیلاگ مل بیٹھنے کو تیار ہے, معاہدے سے کام کرنا ہے. آج نواز شریف صاحب اگر اس لائن کے اوپر آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, ایز عامر لیاقت سے کس سے بات کرنے کو تیار ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس کے کانٹورز تو آپ طے کر لیں گے کہ یہ بات ہم براڈر پرسپیکٹو پہ بات کر رہے ہیں, ہم کسی ڈیل ویل کی بات نہیں کر رہے. اگر کورٹ کے اندر دیکھیں, تو اسی براڈر پرسپیکٹو کی ہدایت تو رضا ربانی بھی دے رہا تھا کل تک سر, مگر تب تو آپ کو جی ٹی روڈ کے اوپر ایک جی اب مجھے I've got a great love affair for رضا ربانی. I take him as a constitutionalist. مجھے تو وہ بڑے پسند ہے آدمی, میں تو ان کی بات کرتا ہوں, ان کو سینٹ میں نومینیٹ میری پارٹی کرتی ہے. تو میاں صاحب کو وہ سمجھنے سے قاصر کیوں تھے سر؟ تب تو سر پر گھوڑے کی طرح دوڑ رہے تھے جی ٹی روڈ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے. اس وقت جو آپ کے سامنے مدعا ہے وہ مدعا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی تھی, اس نااہلی سے لے کر آج تک ہم نے بار بار یہ کہا کہ جورسڈکشنز جو ترتیب دی جاتی ہیں سالہ سال لگتے ہیں, اور جو بھی پولیٹیکل فیصلے آپ کریں گے, سیاسی جن کے فال آؤٹس ہوں گے, وہ بات پبلک کی ڈومین میں جائے گی, اور پھر پبلک ڈائیلاگ کے اپنے ڈائمنشنز ہوتے ہیں, یو کانٹ سٹاپ دیم, بیریئرز نہیں لگا سکیں گے. اور آج جو آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس میں کون کس جہت میں کیا کہہ دیتا ہے. آج ہمارا کوئی سٹیٹمنٹ ایسا میں نہ بھی دینا چاہوں, پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ بھی نہ دینا چاہوں, لیکن دیر آر ویز دیٹ پیپل کمیونیکیٹ. آپ کے سامنے بات آتی ہے. مقصد صرف میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں یو ایز مہر, می ایز احمد, ڈاکٹر عامر صاحب ایز ڈاکٹر صاحب, علی رضا, وی آل ہیو ٹو ڈو سرٹن سول سرچنگ ٹوڈے کہ ہمارا فالٹ لائن ہے کہاں پر. کیا یہ ہمارے سارے سر, یہ سول سرچنگ ہم سب تو کر رہے ہیں, کیا میاں صاحب کر رہے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں, عابدی صاحب سوال آپ سے ہے, کیا یہ سول سرچنگ جب الطاف حسین نے کی اور معذرت کی اور ہاتھ جوڑے اور کہا کہ چلو بات کرتے ہیں, میں نے کہا جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا, انہوں نے کہا کہ I take back my words. ادھر تو میاں صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ I take back my words, پیرلل باتیں کر رہے ہیں سر. گالی گلوچ بھی ہے, بائس بھی ہے, 5 ججز کی کو کرٹیسزم کے اوپر ہے, بینچ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ سب توپیں کھلی ہوئی ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی بات ہو رہی ہے ڈائیلاگ کی. آر دا ٹو میوچلی ایکسکلوسیو, یا یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ ایک وڈرا کریں تو پھر آپ ہاتھ آگے بڑھائیں؟ آئی تھنک ڈائیلاگ ہونا ضروری ہے مہر, اور اس کی ریئلائزیشن وہ تب ہوگا نا اگر گالیاں رکیں. مطلب وہ بھی اب میں نہیں کہہ سکتا اس پہ کچھ. ڈائیلاگ اس لیے بھی ضروری ہے دیکھیے کیونکہ آپ کو پاکستان ایک ریجنل, میں نے نہیں کہا ڈائیلاگ ضروری ہے کہ نہیں ضروری, میں کہہ رہی ہوں ڈائیلاگ کس صورت میں ممکن ہوگا. اب اس کے لیے ممکنات بنانی پڑیں گے نا, اس کے لیے رستہ بنانا پڑے گا. پیپل ہیو ٹو, کس کو بنانا پڑے گا سر؟ واک بیک. جو بھی دیکھیے, جو بھی فریق ہیں, جو ابھی سامنے فریق ہیں, واضح طور پہ دونوں کو کرنا پڑے گا. اگر نواز شریف صاحب کی اگر ایگزامپل لیتے ہیں تو انہوں نے جب یہ جو ابھی 92 کا آپریشن ہوا, اس کے بعد 97 میں ہوا, اس کے بعد ابھی 2013 میں ہوا, یہ سب ان کے دوروں میں ہی ہوا, اور ہوا بھی متحدہ قومی موومنٹ پہ ہی ہوا, کیونکہ ان کا یہاں سے کوئی ووٹ بینک نہیں ہوا کرتا تھا. یہ کھلی چھوٹ دے دیا کرتے تھے اپنی بھی, جو ان کی سویلین ایجنسیز ہیں ان کو بھی, اور پھر باقی ایجنسیز کو بھی. تو وہ اپنا آپریشن کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے. اب جب یہ چیزیں گھوم کے واپس ان کی طرف آئی ہیں تو ان کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. ہم اس کے تھرو سے, اس کے اندر سے گزر چکے ہیں, ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم سسٹین بھی کر رہے ہیں, مینٹین بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم فیس بھی کر رہے ہیں. اب ان کی باری ہے. تو میں پھر بھی یہ کہوں گا, میں نہیں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا وہ ان کے ساتھ کیا جائے, یا پھر اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا گیا وہ ان کے ساتھ کیا جائے. یا آپ سنیے کیپٹن صفدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ سنیے سسر کیا پیشکش کر رہے ہیں اور داماد جی کیا کہہ رہے ہیں, ملاحظہ کیجیے. آپ کون ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوڈیشل مارشل لا کے مشورے دینے والے؟ آپ کے علاوہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو پنڈی میں بڑے بڑے لا چیمبر موجود ہیں, ان سے وہ مشورہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور ایک طریقہ کار ہے حکومت اور اپوزیشن مل کے کیئر ٹیکر بنائے گی. آپ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ ان لوگوں کی زبان بول رہے ہیں جنہوں نے JIT میں ڈکٹیشن دی اور واجد ضیاء آج پانی سے پانی پی رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ادھر سسر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں ملکی مفاد میں, ادھر داماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو پنڈی سے مشورہ کرتی ہیں, JIT جس کی زبان بول رہی تھی, یہ کس طرح ہوگا سر؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مہر کے رشتہ ہمیشہ دیکھ کے کرنا چاہیے, اور ایسے رشتے جب ہوتے ہیں تو پھر گھر میں ہی آگ لگ جاتی ہے,
امی نے سمجھایا تھا بہت کہ یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رشتہ کر دیا گیا۔ تو اب آپ داماد کی زبان دیکھ لیجئے اور سسر کی زبان بھی سن لیجئے۔ میں ملک صاحب چونکہ انتہائی باظرف، باشعور اور با وفا اور انتہائی اخلاق والے انسان ہیں، تو ان سے ایک محبت کا رشتہ بھی ہے، تو ان کی محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ میاں صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مکالمے کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بات تو بہت اچھی ہے، لیکن میاں صاحب پہلے احتساب عدالت سے، میں بہت سمپل بات کر رہا ہوں، احتساب عدالت سے پہلے بری ہو جائیں، یا احتساب عدالت سے جو سزا ان کو ملنی ہے وہ مل جائے۔ مذاکرات تو اڈیالہ جیل میں بھی ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہوئے تھے، پہلے بھی وہیں سے چلے گئے تھے وہ، مذاکرات تو وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کیونکہ وہ مچھروں میں برداشت نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو مذاکرات وہاں بھی ہو سکتے ہیں، ملک سے باہر بھیجنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت فی الوقت اس سچویشن میں کہ جہاں انہوں نے کھل کر اپنے جلسوں میں یہ کہا ہے کہ یہ فوج اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے ملک میں مارشل لاز آئے ہیں اور ملک تباہ ہوا ہے، اور حالانکہ وہ بھول گئے کہ وہ خود جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے گملے کی پیداوار ہیں، جنرل غلام جیلانی صاحب انہیں لے کر آئے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت کو گرانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے، میثاق جمہوریت کو پامال کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو ان کو بہت مواقع دیے گئے ہیں، یہ بھی موقع دیا گیا تھا، اور عدالت بھی وہ خود گئے ہیں، آن دا ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں عدالت بھی وہ خود گئے ہیں، پیناما کیس کے سلسلے میں بھی وہ خود گئے ہیں، اور جب وہ شروع میں فیصلہ آیا تھا 2 جج صاحبان کے اختلافی نوٹ کے بعد، تو وہ وکٹری بنا کر دانیال، طلال اور نہال باہر آئے تھے بہت خوش ہو کر۔ اس کے بعد جب فیصلہ آیا ہے تو اب ان کو برا لگ رہا ہے، اب ان کو وہ 5 جج نہیں لگتے، 5 آدمی لگتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اچھا اب میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ایک وقفہ لے لوں، میں ایک وقفہ لے لوں، پھر میں سمجھنا چاہ کہ شہباز شریف صاحب بہت سے لوگوں کو آف دا ریکارڈ یہ کہتے آ رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے کہ میری نہیں سنتا میرا بھائی، وہ بیٹی کی سنتا ہے صرف، تو اگر یہ درست ہے، اور جو چودھری نثار صاحب کا خط منظر عام کے اوپر آیا جدھر انہوں نے مریم بی بی کی تلخ زبان کے حوالے سے تبصرہ کیا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر رفٹس کریٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک عدد وزیر شریف خاندان برائے دفاع کا بھی ذکر کریں گے جو آپ کے اور میرے پیسوں کے اوپر کیبنٹ کا حصہ تو ہیں مگر دفاع کسی اور کا کر رہی ہیں، ایک وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز ہے۔ آج بڑی چونکا دینے والی بات کی میاں صاحب نے، ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی کا حالیہ کردار رہا ہے اس کے بعد نگران وزیر اعظم پر ان سے مشاورت نہیں ہو سکتی، تو سر پھر کس سے ہوگی؟ پھر اگر شیخ رشید صاحب جوڈیشل مارشل لاء کی بات کرتے ہیں، جاوید ہاشمی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہوگی ان کے درمیان کوئی ریزنیبل کنکلوژن، تو یہ بات جائے گی سپریم کورٹ، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو پوزیشن لی ہے میاں صاحب نے، یہ بہت خطرناک نہیں ہو سکتی؟ اور اس کے بعد بھی موصوف فرماتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ مذاکرات کرنے والے میں مہر لچک ہوتی ہے، بڑے لچکدار رویہ ہوتا ہے۔ آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہے، اس کا بھی اپنا ایک رول ہے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کر جب آپ نگراں وزیر اعظم یا نگراں حکومت یا سیٹ اپ بناتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آپ نے تو آج پیپلز پارٹی کو ہی رد کر دیا، جن کا سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوا ہے، وہ بھی پہلی خاتون ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوئی ہیں، آپ نے ان کو رد کر دیا، آپ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں میں پھر بھی اداروں سے مذاکرات کروں۔ یہ چونکا دینے والا نہیں ہے، یہ ہولناک انکشاف ہے، یہ ہولناک بات ہے، یہ جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب، ہاں یہ میں ایک جملہ بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو وہ وقت بھی یاد رکھنا چاہیے جب میاں صاحب سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا اور لندن میں محترمہ بینظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر ان کے ساتھ بیٹھ کر دستخط کیے تھے، یہ انہیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ مجھے بتائیے سر، یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ عدالتی نظام انصاف میں تضادات ہیں، ایک وزیر اعظم کو متنازع فیصلے کی بنیاد پر گھر بھیج دیا جاتا ہے اور آئین توڑنے والا جو ہے وہ مزے لے رہا ہے، مزے سے رہ رہا ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھتا، تو سر وہ مزے کیوں لے رہا ہے؟ اس کو مزے لینے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس کو باہر کس نے بھیجا ہے؟ سر یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب، یعنی کہ بالکل ہی سرے سے غلط بات۔ دیکھیں مہر، جہاں تک تو نگران وزیر اعظم کا تعلق ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے
کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن یہ دونوں کنسنسس کے ساتھ کریں گے، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ الیکشن میں کوئی پی ٹی آئی بھی ایک بڑی فورس ہے، اور ان کی بھی اگر اس پہ کوئی شکوک و شبہات ہوں گے تو شاید اعتراضات اٹھیں اور مختلف آوازیں اٹھیں، لیکن اگر یہ دونوں ایگری نہیں کرتے کسی ایک نام پر یا کسی ایک ٹیم پر، تو پھر وہ آفٹر لیپس آف سرٹن ڈیز الیکشن کمیشن کی صوابدید اور اختیار بن جائے گی. یہ تو آئین میں درج ہے، تو اس میں تو زیادہ پچھلی بار بھی آپ کے سامنے ہے جب وہ جسٹس صاحب کا نام آیا، کوئی کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا تو فائنلی الیکشن کمیشن نے ان کا نام اس دفعہ بھی آپ یہی ہوتے دیکھ رہے ہیں سر، بیکاز میاں صاحب تو پہلی فیصلہ دے چکے کہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوتی دکھائی دے رہی. دیکھیں مہر، اس کی اگر میں کیونکہ آج میں نے وہ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی نہیں، اگر میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ دیتا کہ جس میں انہوں نے بات کی اور جو معاملہ سامنے ہوا، لیکن یہ تو ایک آئینی مجبوری ہوگی حکومت اپوزیشن سب کے لیے کہ کنسنسس ایوالو کریں، اور اگر کنسنسس ایوالو نہیں کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوگا، اور الیکشن کمیشن پھر کسی سے پوچھنے کی پابند نہیں ہوگی، اور وہ اپنا جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ دے گی وہ سب کو قبول کرنا پڑے گا. لیکن اس میں بہتر ہوگا کہ ابھی جو انوائرمنٹ ہے، میں آپ کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ بالکل دل لگی بات کہنے لگا ہوں کہ آج کے حالات پاکستان کے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ماضی کو پیچھے چھوڑیں اور آگے چلیں، بات کریں. اگر اس میں یہ پولرائزیشن ایسے بڑھتی رہی سر، بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا سر، یہ تقاضا بالکل ہے، بہت ہی بہتر ہوتا، سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، بہتر ہوتا کہ ایک ایسے وقت میں کیا جاتا کہ جب سب کے لیے یہ بہتر تھا، نہ کہ صرف میاں صاحب کو ضرورت تھی. میں نے ایک وقفے سے پہلے کہا تھا کہ ایک وزیر ہے جو سرکاری خرچ کے اوپر وزیر مملکت برائے اطلاعات نہیں بلکہ وزیر شریف خاندان برائے دفاع کر رہی ہیں، اور کئی بھی کوئی ڈار صاحب بھی ہیں، پاک کو ہٹا کے اپنے گھر کے باہر سڑک بنا لیتے ہیں. یہ سب چیزیں شاید انسان اوور لک کر لے اگر عوام کے اوپر نزلہ نہ گر رہا ہو. انفارچونیٹلی ناظرین، روپے کی قدر میں تو کمی اور نچکاری کے بعد حکومت نے آئی ایم ایف سے کیا کیا ہے، ایک اور وعدہ پورا کر رہی ہے. نیپرا نے آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر وفاقی حکومت کو بجلی کے صارفین پر 3 نئے سرچارجز عائد کرنے کی اجازت دے دی ایز وی اسپیک. اب عام آدمی کو اب ہر یونٹ پہ ₹1.55 مزید ادا کرنا پڑیں گے. نیلم جیلم سرچارج کی مد میں 10 پیسے فی یونٹ، فائنانسنگ کاسٹ سرچارج 43 یعنی کہ 43 پیسے فی یونٹ، اور ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج کی مد میں بجلی کی فی یونٹ قیمت ₹1.200 ہو جائے گی، یعنی کہ حکومت کی طرف سے دی گئی سبسڈی کو کم سے کم کیا جا سکے. اب انہی سرچارجز کو 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا، اور حکومت عوامی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئی تھی جہاں سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. صرف اور صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں، آج کے لیے اجازت دیجیے کہ پلیز اپنی نااہلی، اپنا نزلہ، اپنا انیفیشنسیز جو ہیں سسٹم کو درست کرنے کی، وہ عوام کے متھے نہ لگائیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.